अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की, क्योंकि 5 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उस एहतजाज के लिए ये बताया गया था कि इमरान खान की रिहाई और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुकूमत लाना चाहती है उसके खिलाफ ये एहतजाज होगा। लेकिन आज 3-4 दिन गुजरने के बाद इसके ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है, बहुत बहस जारी है कि जो सारी की सारी एहतजाज के ऐलान के बाद एपिसोड हुई और अब आगे की हिकमत अमली या मौजूदा हिकमत अमली, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल क्या किया या मज़ीद कुछ हासिल कर सकती है या नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब को ले लीजिए। कल जब उनसे इस मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने एक दिलचस्प राय का इजहार किया, सुनिए ज़रा। एक थ्रेट परसेप्शन जो पीटीआई की तरफ से थी वो एक्सपोज हो गई है। एक थ्रेट थी ना, एक हवा था, एक वो था कि जी हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आप सोच नहीं सकते कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या लोगों ने, इनके अपने वर्करों ने, जो कल तक हमें गालियां दे रहे थे वो इनको गालियां दे रहे हैं। लेकिन मुझे शक है ये कि अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है इमरान खान नहीं करेंगे। इमरान खान जो है ना, उसने कोई ना कोई गुंजाइश अपनी रखनी है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है कोई सिलसिला जो है वो स्टार्ट करूं। के पास ये कार्ड है जिसका नाम गंडापुर है कि इसके जरिए को पैगाम रसानी, क्योंकि पहले भी हुई है और वो चाहेंगे कि मैं कल जो है अगर कोई माफी तलाफी का मौका आ गया या पाँव पड़ने का मौका आ गया तो हो सकता है गंडापुर के जरिए मैं पाँव पड़ जाऊँ। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जो खतरे का तासुर था वो ज़ायल हो गया, यानी वो जो बलून में एक हवा भरी हुई थी वो सारी की सारी डिफ्लेट हो गई। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी हिमायत करने वाले या उनके लिए कई दफ़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले जो अफराद हैं, जो अपने ख्यालात को खुलकर इजहार करते रहे हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा खुलकर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी सियासी स्ट्रैटेजी के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। ये सवाल उठाया जा रहा है कि 5 अक्टूबर से आज 8 अक्टूबर हो गई, ना एहतजाज ख़त्म किया है ना एहतजाज जारी है, हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी स्ट्रैटेजी के लिए किससे हिदायत ले रही है, और जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है अगर इमरान खान से राब्ता नहीं हो पा रहा तो क्या उसके अंदर कोई सियासी बसीरत नहीं कि वो फैसला साजी करे। इसके साथ जमा खातिर ये भी कि अब से कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने दोबारा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब किया। एक तो जो पूरी की पूरी रुदाद है वो उन्होंने फिर बताई, उसके अंदर 2-4 और डिटेल्स के वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से कहाँ गए, किस तरह से निकले। उसके साथ साथ एक और बड़ी अहम बात उन्होंने की है, इसको भी प्रोग्राम में हिस्सा बनाएंगे। कहते हैं जी अगर IG इस्लामाबाद को ना हटाया गया तो फिर एक बार फिर इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे, हम दोबारा इस्लामाबाद आ रहे हैं, आप सब तैयार रहें। अली अमीन साहब तो ये कह रहे हैं, लेकिन आज काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल मुख्तलिफ कहा। उन्होंने कहा दोबारा इस तरह की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। सवाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा सियासी हिकमत अमली है, जिसके ऊपर एक तरफ सवाल उठ रहे हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बलून में से हवा निकल गई है, क्या ये सियासी मैदान में इसी स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ कामयाबी या कुछ हासिल कर पाएगी? हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ायत साहब, रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो मौजूदा हिकमत अमली है इसको? आप समझते हैं कि जिस तरह से अभी जा रहे हैं उससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा, और हासिल क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। कोई इनकी मेरा ये ख्याल है कि जो भी इनको मशवरा दे रहा है या गाइड कर रहा है उससे तो तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। मुझे शदीद हमदर्दी है तहरीक इंसाफ के उन लोगों से, करोड़ों लोगों से जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं और वो मुल्क के अंदर तब्दीली चाहते हैं, पॉजिटिव तब्दीली चाहते हैं, सियासी तब्दीली चाहते हैं, जमहूरी तब्दीली चाहते हैं, लेकिन तशद्दुद के जरिए तब्दीली नहीं आती। मुझे आज ये उनका दोबारा ऐलान जो उन्होंने किया कि मैं फिर आऊँगा, मुझे याद आया कि एक ज़माने में जब ये 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई है तो आप याद करें कि उस करारदाद पाकिस्तान से चंद दिन ही पहले खाकसार तहरीक का यहाँ एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, और वो इज्तिमा ये हुआ कि बाकायदा अल्लामा मशरकी के लोगों ने बेलचों के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया, जिसमें अल्लामा मशरकी के बेटों समेत लोग शहीद हुए। और उस वक्त अल्लामा मशरकी जो थे वो शोहरत की बुलंदियों पर थे, और उसके सिर्फ 2-4 दिन के बाद
جو تھا قرارداد پاکستان کی جو اجلاس تھا وہ ہونا تھا مسلم لیگ کا، تو علامہ ایک جو حضرت قائد اعظم ہے وہ پہلے اترے اور وہ سیدھے جا کے ان کی زخمیوں کی انہوں نے عیادت کی، اور اس کے بعد وہ اتنا بڑا اجتماع جو ہے ہزاروں لوگوں کا وہ مینار پاکستان پہ ہوا۔ لیکن اسی دن جب یہ کام ہوا اور اس سے پہلے 19 مارچ کو یہ واقعہ ہوا تھا خاکسار تحریک کا، اس کے بعد سے خاکسار تحریک جو ہے وہ روبہ زوال ہو گئی، اور اس کے بعد کبھی بھی خاکسار تحریک جو ہے وہ اٹھ نہیں سکی۔ علامہ مشرقی نے ایک اور دفعہ، علامہ مشرقی جو تھے وہ کیمبرج کے ٹرائے پاس تھے، یعنی اس وقت کے سب سے قابل ترین مسلمان تھے، اور سارا جو تھے لوگ خاکسار تحریک کی جو تھی وہ توتی بولتا تھا، لوگ انہیں بیلچے اٹھائے ہوتے تھے، سارے شہروں میں پھرتے تھے۔ تو وہ اس ایک واقعے سے ان کا ایسا زوال شروع ہوا کہ پھر ایک دفعہ پھر علامہ مشرقی نے کال دی اور انہیں کہا کہ اگر اتنے لاکھ لوگ نہ آئے نا تو میں تحریک خاکسار ختم کر دوں گا۔ اور بدقسمتی یہ ہوئی یا اتفاق یہ ہوا یا ان کی اسٹریٹجی اس طرح ناکام ہوئی کہ وہ لوگ نہ آئے، اور پھر خاکسار تحریک جو ہے آج کہیں تاریخ کے کاغذوں میں تو موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اس طرح کے جو پرتشدد چیزیں ہوتی ہیں اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ تو اور وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی اسٹریٹجی تھی بالکل پرامن، بالکل جو ہے وہ جواب میں انگریز سے انہوں نے کبھی لڑائی نہیں کی، سوائے تحریک نجات کے چند دن تحریک چلائی، باقی سارا ان کا پرامن سیاسی کیریئر ہے۔ تو اس سے یہ سوچنا چاہیے، اس مثال سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا ریاست سے جو لڑنے کا منصوبہ ہے اس کو دفن کر دینا چاہیے، پرامن سیاسی جدوجہد، اور اب وہ بھی الیکشن کے بعد پارلیمان کے ذریعے زور دیں، اس سے آپ کو نتائج ملنے شروع ہو گئے تھے، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، پھر سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور پھر سڑکوں پہ جو آپ کی اسٹریٹجی ہے وہ بار بار اس کو شکست ہو رہی ہے۔ تو دنیا بھر میں جو اچھی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنی ایک غلطی پر اپنی اصلاح کرتی ہیں، اس پہ سوچتی ہیں، لیکن 9 مئی سے مسلسل یہ واقعات ہو رہے ہیں اور کوئی سوچنے کو تیار نہیں، کوئی تحریک انصاف میں خان صاحب سے جا کے کسی کی جرت ہی نہیں ہے وہ یہ کہہ دے کہ یہ پالیسی غلط ہے۔ تو الٹیمیٹلی یا تو یہ ہو کہ آپ اتنے طاقتور ہوں کہ ریاست سے ٹکرا کے جیت جائیں، وہ تو ہم نے آج تک 75 سال میں کوئی دیکھا نہیں۔ ریاست اتنی طاقتور ہوتی ہے، ریاست کے پاس منوپلی ہوتی ہے وائلنس کی، آپ تو اس کا میچ نہیں کر سکتی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، سارا ملک بھی ایک طرف ہو جائے تو ریاست جو ہے وہ تگڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو اپنی اسٹریٹجی کے اندر تبدیلی کرنی پڑتی ہے، اپنی اندر لچک لگانی پڑتی ہے، سیاسی لوگوں کو ساتھ ملانا پڑتا ہے، اتحاد بنانے پڑتے ہیں، آپ کنونس کرتے ہیں لوگوں کو، آپ پارلیمان میں اپنی اخلاقی حیثیت اتنی مضبوط کر لیتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کو جھکنا پڑتا ہے۔ تو یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ سڑکوں پہ بیچارے ورکرز جو ہیں وہ بیچارے مارے مارے پھر رہے ہیں، اور بیرون ملک بیٹھے جو ہیں لوگ جن کی کوئی سٹیک نہیں ہے، جن کو یہاں پہ کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ان کی فائنانشل سٹیک ہے، نہ ان کی فیملیاں یہاں ہیں، وہ لوگوں کو لڑا کے خوش ہو رہے ہیں کہ پڑ جائیں فوج کو، پڑ جائیں ریاست کو، تباہ کر دیں، آج انقلاب آنے والا ہے۔ تو روز رات یہ انقلاب لانے کی اسٹریٹجی بناتے ہیں، اور صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو انقلاب نہیں آیا ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں، مجھے تو ذاتی طور پہ یہ نقصان ہے کہ ایک ملک کی سیاسی جماعت کا نقصان جو ہے وہ لاکھوں لوگوں، کروڑوں لوگوں کی آرزویں ہوتی ہیں، اس میں خواہشیں ہوتی ہیں، اس کو نقصان پہنچے گا تو پاکستان کو پہنچے گا، ریاست کو پہنچے گا۔ پیپلز پارٹی کو جب نقصان پہنچا تھا تو ریاست کمزور ہوئی تھی، چاروں صوبوں کی زنجیر کمزور ہوئی تھی، نون کو کمزور ہوئی تھی، تو پنجاب میں لوگوں کی دلچسپی ختم ہوئی تھی۔ اب تحریک انصاف کمزور ہوگی تو اس سے لوگوں کا جمہوریت پر جو اعتماد ہے وہ کمزور ہوگا۔ تو یہ ایسی کیوں اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں جس سے لوگ جو ہے ایلینیٹ ہو رہے ہیں، اور جو ہے روز بروز تحریک انصاف جو ہے اور نئے کرائسس کا شکار ہو رہی ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کون مشورے دے رہا ہے، اور کیا یہ جو ساری کی ساری حکمت عملی اور مشورے جس کے بھی کہنے کے اوپر ہو رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایکچولی نقصان پہنچا رہے ہیں؟
मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले, चूंकि आपने मेरे प्यारे ख्वाजा साहब का नाम लिया है, तो ख्वाजा साहब के मुताबिक इस वक्त इनकी गुड्डी हवाओं में है, जबकि पीटीआई का बू काटा हो चुका है। बो काटा। तो ऐसा करते हैं ख्वाजा साहब, मेरे प्यारे ख्वाजा साहब, अपनी सियालकोट की सीट छोड़ें और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें और रेहाना डार साहिबा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ लें। यकीन करें ख्वाजा साहब, अगर आपका मोए मोए ना हो गया तो फिर मुझे जो सज़ा आप देना चाहें दे लीजिएगा। और वैसे भी ख्वाजा साहब, आप जब सीना चौड़ा करके तकरीरें फरमा रहे होते हैं, टीवी चैनलों पर महफिलें लूट रहे होते हैं और असम्बलियों में खड़े होकर ताने मेने दे रहे होते हैं, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि रेहाना डार साहिबा क्या सोचती होंगी कि या फिर नवाज शरीफ साहब को देखकर यास्मीन राशिद साहिबा और ख्वाजा साहब को देखकर रेहाना डार साहिबा, यानी हमने अपनी माओं को भी नहीं बख्शा। और ये रस्म तब चली थी मैडम शेख, जब फील्ड मार्शल ने मादरे मिल्लत, जिनको हम कहते हैं कौम की माँ, उनको धांधली से हराया था। तब से माओं को धांधली से हराना या मामूल बन गया है। अब आ जाइए सवाल पे मैडम शेख। मैडम शेख, जिस तरह इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब, अब गौर से सुनिएगा, ये मेरी राय है, ये ना कहिएगा कि ये खबर है, फिर आप मुझे कभी मेरी राय को खबर बना देती हैं, खबर को मेरी राय बना देती हैं और मैं फिर दरमियान में सफाइयाँ देता बूढ़ा हो गया हूँ। मैडम शेख, जिस तरह इमरान खान इंश्योरेंस पॉलिसी हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीगियों के लिए, यानी इमरान खान, अगर आप देखें पूरी सियासत इमरान खान की 28 साल की, कमाल की सियासत है, अनथक आदमी है, नडर आदमी है, मजबूत असाब का आदमी है और डटा रहने वाला आदमी है। उसके फैसलों से आप उसके बाकी चीज़ों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कमाल का आदमी है। ना प्लेटलेट्स कम होते हैं, ना अस्पताल जाता है, ना बाहर जाता है, ना कहीं डीलों की पड़ता है, ना कहीं इधर उधर भागता है। तो ये, लेकिन इमरान खान इंश्योरेंस पॉलिसी हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की। अगर हुकूमत जाने के बाद मैडम शेख, जब हुकूमत इमरान खान हुकूमत गई थी, थोड़े से सब्र के साथ इमरान खान रवायती सियासत कर लेते तो आज ना सिर्फ हुकूमत में होते, बल्कि आज पंजाब, मरकज़, केपी, आज़ाद कश्मीर, जीबी में इमरान खान की हुकूमतें होती। अगर इमरान खान फ़ौज से ना लड़ते और चमुखी लड़ाइयाँ ना लड़ते, असम्बलियों से ना निकलते, अपनी हुकूमतें ना तोड़ते, तो आज ख्वाजा साहब एंड कंपनी तकरीबन सिमट समटा कर एक कोने में पहुंच चुकी होती। लेकिन मैडम शेख, यही बात नहीं रुकती। जिस तरह इमरान खान इंश्योरेंस हैं इन लोगों के लिए, इसी तरह ख्वाजा एंड कंपनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इमरान खान की। अच्छा, आज हम मैडम शेख, माना इमरान खान जेल में है, मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, 3.25 सालों से मारे खा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मारे खा रही है कुछ अपने गलत फैसलों से, कुछ हालात के जबर से, कुछ अपने अंदर ब्रूटस और रांग नंबरों से, और कुछ इमरान खान साहब के फ्रंट फुट मिजाज की वजह से। मगर याद रखिएगा, ये जब भी आप टीवी चैनलों पर मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, इसाक डार साहब, आसफ अली जरदारी साहब को देखते हैं, तो मुझ समेत बहुत सारे लोग इनों का वो जो पैकेट पूरा पिए तो फिर भी हजम नहीं हो पाते। तो याद रखिएगा, ये भी इंश्योरेंस पॉलिसी है इमरान खान की। जब तक ये जिंदा, इमरान खान जिंदा रहेगा, जब तक ये जिंदा ताबिंदा हैं और अपनी वारदातें करते रहेंगे, इमरान खान मकबूलियत की इंतहा पे रहेगा। जब तक ये जिनकी पॉलिसियाँ, इनकी चीज़ें चलती रहेंगी, इमरान खान को लोगों के घरों में रहेगा, दिलों में रहेगा। इमरान खान हुकूमत, आपको याद होगा मैडम शेख, आखिरी दिन थे, कोई 17 के करीब ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार चुकी थी, और सूरत हाल ये थी कि जब हम अगले इलेक्शन की तरफ देखते थे तो हमारे बहुत सारे, सलीम साफ़ी साहब के साथ भी बैठकर बहुत सारे हमारी महफिलें होती थी, जिनमें कोई 10 बंदे नहीं जीतने वाले हमें मिलते थे अगले इलेक्शन में, और लगता था कि कोई इनकी टिकटें लेने वाला नहीं होगा। लेकिन फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह आए और इमरान खान फिर शोहरत की बुलंदियों पर। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है मैडम शेख के पार्टी में इख्तलाफात हैं,
اور اب جو ایک نئی کاروائی یا نئی واردات ڈلی ہے وہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کتنی دیر میں سنبھلتی ہے یہ دیکھنا ہے. وہ یہ ہے کہ عمران خان کو پارٹی سے یا کاٹنا. اب 18 اکتوبر تک عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی ہے. سیکنڈ ٹیئر میں علیمہ خان ہے وہ بھی اندر ہیں. تھرڈ ٹیئر میں بیرسٹر گور اور باقی لوگ ہیں. بیرسٹر گور زخمی دل کے ساتھ ہیں, دکھی دل کے ساتھ ہیں کہ مجھے عمران خان نے بزدل کہا اور کہا کہ اسے ہٹا دو. تیسرے نمبر پر ہیں شہریار افریدی, علی محمد خان. ان کو دکھ ہے کہ ہمیں پارٹی میں وہ مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیے. اور ایک طرف اللہ شیر افضل مروت صاحب کو صحت دے, ان کا کرونا لمبا ہوتا جا رہا ہے. تو تیسری طرف ہیں علی امین گنڈا پور صاحب اور بہت سارے ایسے لوگ جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ یہ ڈبل وکٹ کھیل رہے ہیں, اور کچھ بروٹس اور کچھ رانگ نمبر ہیں. تو اب یہ جو مسلسل لڑائی ہے اس سے ان کی جو سیاسی سپیس کم ہوئی ہے. ایک ایک بندے پر 40 مقدمے ہیں, مسلسل تھکے ہوئے ہیں, مسلسل غلط فیصلے کیے. تو یعنی آپ سوچئے جلسے جلوس اور احتجاج تو ہوتے ہیں لیکن مسلسل جلسے جلوس اور احتجاج. تو اس وجہ سے اس وقتی طور پر یہ وقتی ہے کیونکہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف, عمران خان کا نام ہے, عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہیں, تو لہٰذا ابھی وقتی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان سے باہر اور پاکستان سے باہر جانے والے تحریک انصاف نے ایک پہلے بھی بتایا تھا ٹرینڈ چلا رہے ہیں, عمران خان جانے یا عوام جانے. مطلب ان کو وہ اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا. تو یہ وقتی ہے. عمران خان صاحب کا جس دن بیان سامنے آ گیا, جس دن انہوں نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرما دیا, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. مگر خواجہ صاحب کو کہنا ہے حوصلہ رکھیں, کہیں بے دھیانی میں پارٹی کے اندر سے پارٹی والے ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ خان صاحب اور صرف عوام, درمیان میں پارٹی نے ہی خان صاحب کی. جی یہ کیا بات ہوئی؟ جی میں نے آپ کو تین بتائے ہیں نا. ایک تو وہ بتایا جو تھوڑا سا دکھی بیٹھا ہے کہ اس سے تو نقصان نہیں ہوگا, اس سے تو عجیب سا ہوگا کہ جی پوری پارٹی خان صاحب کے علاوہ اگر جیسے اب خان صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا تو پھر پارٹی کچھ ہے ہی نہیں, صرف خان صاحب ہی ہیں. جی ایسے ہی ہے, انفارچونیٹلی ایسے ہی ہے. یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے خان صاحب کے آشیرواد سے چل رہا ہے یا اپنے تہی کوئی اس کو لیڈ کر رہا ہے؟ نہیں اپنے تہی وہ ہیں جو خان صاحب سے جن کا خیال ہے کہ ہم حقیقی محبت کرتے ہیں, وہ چلا رہے ہیں. اور جی وہ کون ہے سر؟ جو باہر ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, باہر کے پاکستان تحریک انصاف والے, اور جو اندر ہیں جو کہتے ہیں ہم حقیقی تحریک انصاف والے ہیں وہ. اور میں نے آپ کو بتایا نا ذرا یعنی ایک وہ گروپ ہے جو بروٹس اور رانگ نمبر اور مشکوک سمجھا جاتا ہے, دوسرا وہ ہے جو دکھی ہے کہ ہمیں عہدہ نہیں ملا, اور تیسرا وہ ہے جو آپ دکھی ہو گئے. آپ کو پتہ ہے نا, مجھے تو یہ اتنی داؤ پیچ سمجھ نہیں آتے, حقیقی تحریک انصاف کون سی ہے اب, اس میں کون کون لیڈران ہیں؟ میڈم شیخ, عمران خان کے بعد اگر کسی کو یہ داؤ پیچ سمجھ آتے ہیں تو وہ آپ ہیں. نہ سر, میں تو آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں یہ حقیقی تحریک انصاف کون ہے, کون لیڈر ہیں اس میں؟ حقیقی مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, علی محمد خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقی تحریک انصاف ہیں. شہریار افریدی سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقی تحریک انصاف ہے. شہباز گل صاحب ہمارے باہر سے سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقی تحریک انصاف ہے. شہزاد اکبر صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقی تحریک انصاف ہے. اور یہ سارے ٹرینڈ چلوا رہے ہیں پارٹی کے خلاف. جی اور اس میں دکھی ہیں جو کچھ ہوا احتجاج میں, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں عوام جانے. اور وہ ایک اور اپیل بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان کو اکیلے مت چھوڑیے گا, کارکنوں کو کہہ رہے ہیں ان لوگوں پہ نہ جائیے گا, عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیے گا. اچھا سر, یہ آپ نے ساری بڑی دلچسپ باتیں کی. ایک چھوٹی سی مجھے بریک کی اجازت دیجیے گا. کیا تحریک انصاف نے اپنے احتجاج سے حاصل کیا اور آگے کیا کر سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سلیم صافی صاحب اور ریما عمر صاحبہ کا تجزیہ جانیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جو احتجاجی تحریک اور سیاسی اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس سے کیا حاصل کر پائی ہے اور کیا کر سکتی ہے آگے. سلیم صافی صاحب آپ کہیے گا, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ایٹ لیسٹ معاشی میدان میں بہت کامیابی سے آگے چل بھی رہی ہے, بہت سی معاشی طور پر ہمیں تھوڑی سی استحکام بھی ملا ہے, اچیومنٹس بھی ملی ہیں, لیکن دوسری جانب جس طرح پاکستان تحریک انصاف چل رہی ہے, کیا بھٹی صاحب بھی جس طرف اشارہ کر رہے تھے بریک سے پہلے, یا تنقید جو ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سب کچھ دیکھتے ہوئے اپنا اثر کھو رہی ہے سیاسی اسٹریٹجی کی وجہ سے خاص طور پر, کیا یہ درست ہے پھر؟ نہیں, میرے خیال میں یہ کہنا تو مناسب نہیں ہوگا کہ اپنا اثر کھو رہی ہے.
لیکن اصل میں عوام میں پی ٹی آئی کی جتنی مقبولیت ہے اس مقبولیت کو سمیٹ کر یہ کوئی حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے سکی، اور وہ بھی بالخصوص پنجاب میں اور اسلام آباد میں اور ان علاقوں میں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو کم از کم خیبر پختونخوا کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے، یہ زیادتی ہوگی کہ ایک طرف وہ لوگ آئے بھی، ڈنڈے بھی گائیں، جیلوں میں بھی جائیں، اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب بھی اتنی مشکل رستوں سے اپنے اسمبلی تک واپس پہنچے، اور پھر ان کو یہ بھی کہا جائے کہ جی وہ ناکام ہیں یا وہ پارٹی کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں یا خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اب اس معاملے میں باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن حکومت کا دعویٰ تھا کہ وہ ڈی چوک تک پہنچنے نہیں دیں گے، لیکن بہرحال وہ ڈی چوک تک پہنچے تو ہیں نا۔ انہوں نے جیسا بھی جو بھی طریقہ استعمال کیا ہے تو وہ استعمال کیا ہوگا، اور آپس کی لڑائیاں تو جب ظاہری بات ہے کہ یہ پارٹی صرف اور صرف عمران خان کی پارٹی ہے، اور اس میں اگر لوگ متفق ہے کسی نقطے پہ تو ظاہری بات ہے نہ وہ کوئی منشور ہے نہ وہ کوئی دستور ہے، وہ عمران خان کی ذات ہے، اس پہ متفق ہے، اور جب عمران خان کی ذات اندر ہے تو یہ اختلافات تو خواہ ہونے ہی تھے۔ تو خیبر پختونخوا میں 2 MP ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر لڑائی جاری ہے۔ سر یہ لڑائی کیوں ویسے ہو رہی ہے؟ یہ کیا معاملہ بنا سارا؟ یہ لڑائی ان کی محبت میں ہو رہی ہے۔ وہ سب کہتے ہیں کہ بھائی وزیر اعلیٰ کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے بھی بات کرنی چاہیے تھی، دوسرا کہہ رہا تھا مجھے بھی بات کرنی چاہیے، تیسرا کہہ رہا تھا مجھے بھی بات کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ اسی بنیاد پہ عمران خان کی محبت میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ سر یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں ڈی چوک کو ہاتھ لگایا، لیکن پھر ہاتھ لگانا صرف کافی تھا؟ کیا پایا سیاسی طور پر پی ٹی آئی نے، کیا پایا؟ نہیں دیکھیں، جو حقیقت ہوتی ہے تو اس کو حقیقت مان لینا چاہیے۔ اس مرتبہ ان کا پہلے سے یہ اعلان تھا کہ نہ وہ دھرنا دیں گے نہ وہ بیٹھیں گے۔ ان کا یہ تھا کہ وہ ڈی چوک پہنچیں گے اور ڈی چوک سے پھر منتشر ہوں گے۔ تو حکومت نے یہ کہا تھا کہ وہ ڈی چوک نہیں پہنچتے۔ اب 2 دن انہوں نے آنسوگیس اپنے جو بھی انتظامات کیے تھے اپنی صوبائی حکومت کی طرف سے، جو بھی آلات اپنے ساتھ لائے تھے، لیکن دوسرے دن بہرحال وہ ڈی چوک پہنچے، اور ان کے باقی ورکر جو تھے خیبر پختونخوا سے جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ بلو ایریا پہنچے، اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے تو ڈی چوک کو بھی ہاتھ لگایا، اور انہوں نے باقیوں نے کم از کم بلو ایریا کو ہاتھ لگایا۔ تو یہ حکومت کی ناکامی تھی اور یہ ان کی کامیابی ہے۔ لیکن سر پھر اس کے ردِ عمل میں دیکھیں نا، اتنا کچھ ہوا، خیبر پختونخوا اسلام آباد سیل ہو گیا، وزیر اعلیٰ سے متعلق اتنے بیانات اور سختی کی بات کہی جا رہی ہے، پھر خاص طور پہ جس طرح سے وزیر اعلیٰ صاحب غائب ہوئے اس سے متعلق نہ صرف پی ٹی آئی کے اوپر چھاپ لگ رہی ہے کہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں ان کے رہنما کیا کر رہے ہیں، بلکہ جس طرح بھٹی صاحب بھی ابھی بتا رہے ہیں پارٹی کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر پھوٹ پڑ گئی ہے، تو کیا حاصل ہوا؟ یہ تو ان کا کارنامہ تھا کہ دیکھیں وہ ڈی چوک بھی انہوں نے چو لیا، اور اس کے بعد جا کے انہوں نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں چائے شائے بھی پی لی، اور پھر چکمہ دے کے یہاں کی پوری انتظامیہ کو وہ غائب ہو گئے، اور پھر جہاں پہ انہوں نے نکلنا مناسب سمجھا وہ وہاں پہ نکل آئے۔ سر خان صاحب سے رابطہ بھی ختم ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی خان صاحب سے رابطہ بھی ختم ہو گیا، بلکہ یہ بھی ایڈ کر لیں اتنی لمبی میری لسٹ میں۔ تو رابطہ تو دیکھیں اس سے بڑی مشقت اور عمران خان سے اور بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے کہ موبائل نہیں ہے، 1 روپے جیب میں نہیں ہے، اور ان پہاڑی راستوں سے ہو کے شانگلہ اور تورغر کے آپ نے صرف نام سنے ہیں، جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، تو میں نے تو ان علاقوں کو دیکھا ہوا ہے، تو یہ بڑے دور دراز علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، اس میں اکیلے پھرنا ویسے بڑا رسکی کام ہے۔ تو انہوں نے تو اپنا سر ہتھیلی میں رکھ کے یہ سب کچھ کیا، اور پھر اسمبلی تک پہنچے۔ سر انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے، سب سے الگ موقف دیا ہے۔ میں چاہوں گی میں ذرا باقی اینالسٹ سے بھی آپ کی رائے کے اوپر رائے لوں، لیکن پہلے ریما کی رائے شامل کرتے ہیں۔ ریما، آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تک جس طرح سے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی، کیا حاصل ہوا ہے ان کو، یا مزید کچھ اس سے حاصل ہو سکتا ہے؟
جی شکریہ علینا. میرا خیال ہے سیٹ بیک ہوا ہے پی ٹی آئی کو, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجوہات بہت سی ہیں, کچھ ان کی اپنی اسٹریٹجی میں, ان کی لیڈرشپ کی اسٹریٹجی میں فیلئرز ہیں, ویکنیسز ہیں, لیکن بہت سی جو وجوہات ہیں وہ جس طرح کا کریک ڈاؤن ان پہ ہو رہا ہے اس سے بھی جڑی ہیں, اور آج سے نہیں کئی مہینوں سے جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو صرف پی ٹی آئی کو اس کا قصوروار ٹھہرانا میرا خیال ہے زیادتی ہوگی. دوسرا مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کو رائٹ آف نہیں کیا جا سکتا. جیسے خواجہ آصف شاید ٹی وی کی حد تک یہ بات کر رہے ہیں, لیکن اگر حکومت کو سچ میں لگتا ہے کہ اب آپ پی ٹی آئی کو رائٹ آف کر سکتے ہیں, جب بھی انہوں نے ماضی میں یہ کیا ہے ان کو صدمہ ہی ملا ہے, تو آئی ڈونٹ نو یہ ٹی وی کی حد تک بات تھی یا جینوئنلی حکومت یہ فیل کرتی ہے کہ اب پی ٹی آئی کی جو تھی ایک ویو وہ ختم ہو گئی ہے. تیسری بات, میرے لیے پی ٹی آئی کی جو اوور آل پالیٹکس ہے اس میں مینز یا پروسیجر سے زیادہ میرے سوالات سبسٹنس پہ ہیں, کیونکہ ہم کہتے تو ہیں کہ وہ ریولیوشن لانا چاہتے ہیں, ان کی ریولیوشنری ایک ایڈیالوجی ہے, ہم بات کرتے ہیں ان کے سپورٹرز جو ہیں یہ کہتے ہیں, لیکن مجھے تو بالکل کوئی ریولیوشنری ایڈیالوجی اس پارٹی میں نظر نہیں آتی. تو ایونچولی اگر آپ نے ملک میں تبدیلی لانی ہے تو آپ کس طرح لائیں گے, آپ کیا مختلف طرح سے کریں گے, ایڈیالوجیکلی آپ کے کیا اختلافات ہیں جو ابھی موجودہ حکومت میں پارٹیز ہیں ان سے. میرا خیال ہے ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تو ڈے ٹو ڈے ان کی پالیٹکس جو ہے وہ کنڈمنیشن کی ہے, کنفرنٹیشن کی ہے, ایجیٹیشن کی ہے, لیکن اس کے پیچھے سبسٹنس کیا ہے میری نظر میں یہ پارٹی کی سب سے بڑی ویکنس ہے. لیکن ابھی نا جو سکہ ہے اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ جب خواجہ آصف یہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی فیلئر ہے, تو کیا حکومت کا سکسیس ہے؟ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ حکومت کا بھی فیلئر ہے بہت بڑا. انہوں نے کہا انہوں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھے اور پی ٹی آئی کو گالی مل رہی ہے. حکومت سے کوئی محبت کا اظہار نہیں ہو رہا. بہت سے لوگ ہیں جس طرح حکومت نے کریک ڈاؤن کیا, انہوں نے دھرنا یہ نہیں ہونا تھا, یہ ایک پروٹیسٹ تھی, انہوں نے اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات لیے, کئی دن اسلام آباد بند ہو گیا, آپ کا کیپٹل شہر ہے وہ بند ہو گیا کنٹینرز سے, انٹرنیٹ ڈسرپشن جو عام شہریوں نے مشکلات کا سامنا جو انہیں ہوا, کیا وہ پروپورشنٹ تھا؟ اس کا جواب تو حکومت کو دینا ہے نا. ان کی پالیٹکس صرف پی ٹی آئی کی مذمت نہیں ہو سکتی یا پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی میں لوپ ہول ڈھونڈنا نہیں ہو سکتا. ان کو جواب دینا ہے کہ کیا ان کے اقدامات پروپورشنٹ تھے یا نہیں. دوسرا, یہ جو بات کرتے ہیں کیا حکومت کہنا چاہ رہی ہے خواجہ آصف کہ اگر گنڈا پور صاحب ڈبل گیم کھیل رہے ہیں تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں؟ کیونکہ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ گنڈا پور جو ہے وہ راستہ کمیونیکیشن کا کھلا رکھیں. تو کیا اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ڈبل گیم کھیل رہی ہے کہ وہ بھی گنڈا پور کے ساتھ الگ ان کے معاملات ہیں لیکن حکومت کو نہیں معلوم؟ تو یہ جو وہ بات کر رہے ہیں یہ ان کو بھی کمزور دکھاتا ہے, اور یہی دکھاتا ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جو ایکچوئل لڑائی ہے یا جو معاملات ہیں وہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے ہی ہیں. حکومت بعد میں آ کے بات کر دیتی ہے, لیکن یہ ڈبل گیم اگر ہو رہی ہے تو پھر حکومت کے لیے بھی کوئی اچھی لک نہیں ہے. ایک آخری چیز کہ جب ہم پی ٹی آئی کی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں ہم, اور کرٹیکلی کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں, لیکن حکومت کی کیا پالیٹکس ہے؟ پی ایم ایل این کی خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ میں کیا پالیٹکس ہے؟ ابھی انہوں نے آپ دیکھیں پی ٹی ایم کو بین کر دیا. یہ پہلے نہیں ہوا. کچھ ایسی ریڈ لائنز ہیں جو یہ حکومت کراس کر رہی ہے, وہ ان کی پالیٹکس کو کیا کاسٹ ہے اس کی؟ یہ میرا ان کے لیے سوال ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کی جو بھی آپ کہیں سپورٹ ہے, لیکن ان کی پالیٹکس کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کھڑے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو کرتی ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, لیکن ان کی اپنی پالیٹکس اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ کی مجھے تو نظر نہیں آ رہی. تو خواجہ آصف منسٹر ہیں, انہیں اپنی حکومت کی پرفارمنس اقدامات کو جسٹیفائی کرنا چاہیے, ڈیفینڈ کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کرنا تو بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں بریک لوں, صافی صاحب نے ایک بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا اور ان کے خیال میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کہا کہ وہ ڈی چوک جائیں گے اور وہ پہنچ گئے, وہ کر کے آئے. وہ سہیل صاحب یا بھٹی صاحب میں سے کوئی جواب دینا چاہے گا؟ میں نے تو کل جواب دے دیا تھا نا کہ وہ ہیرو ہیں ہم سب کے. اس وقت پاکستان میں ایک ہی تو ہیرو ہے سر. لیکن پھر اس اسٹریٹجی سے حاصل کیا ہوا, یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا بھٹی صاحب.
मैडम शेख आपके दो एक हैं अच्छा सलीम सोहेल साहब बोलना चाह रहे हैं, सॉरी भट्टी साहब एक सेकंड। जी 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 देखो हीरो ने तो गोल पोस्ट को हाथ लगाना होता है। अब मैच तो जीतना या हारना पूरी टीम ने है ना, वो उसका तो सर हीरो ने तो गोल करना होता है, गोल करना होता है। गोल हुआ है, उसने गोल कर दिया, लेकिन गोल कर दिया। हाँ आया सर, वो तो पॉइंट आया सर, पॉइंट टेबल पे तो कोई पॉइंट नजर ही नहीं आ रहा। फतह किया, इस्लामाबाद फतह किया और उसके बाद कामयाबी के झंडे गाड़ता हुआ पूरे खैबर पख्तूनख्वा से गुजर कर दोबारा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गरजा और जनाब छा गया। और क्या इसी तरह हीरो होते हैं, वो हीरो है। भट्टी साहब आप लोग मानते, भट्टी साहब क्या इस्लामाबाद फतह किया और उसके बाद फिर गरजे बरसे, लेकिन ये गोल एक्चुअली हुआ भी या ये सिर्फ आंखों का धोखा है? मैडम शेख जो एक है जो इज्तिजाज था और दूसरा है जो तनकीद हो रही है, तीसरा है वर्कर क्यों मायूस हैं। अब इसका सोचिएगा, इज्तिजाज तो बिलाशुबा इमरान खान ने कहा था कि जब कहा कि हमें जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही अब इज्तिजाज करें, और डी चौक तक पहुँचे तो डी चौक तक वो पहुँच गए, इसमें तो कोई शक नहीं। और जो हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर माहौल बनाया हुआ था, हुकूमत बुरी तरह फेल हुई और वो डी चौक पहुँचे, रुकावटें खड्डे खोदे गए, जो भी। दूसरा है जो तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि पार्टी की 90% क़यादत नज़र नहीं आई। लोग लाहौर में भी अकेले मारे खा रहे थे, रावलपिंडी में भी अकेले मारे खा रहे थे, और लाहौर के जलसे में भी अली अमीन तब पहुँचे जब जलसा ख़त्म हो गया। पिंडी इhtजाज में वो रस्ते से वापस चले गए, और जब यहाँ आए तो वो जो तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि जब आप डी चौक पे आए आपने हाथ खड़े किए, चाइना चौक तक वैसे वो आए थे लेकिन लोग डी चौक तक पहुंच गए थे, तो आपने हाथ खड़े किए, उसके बाद आप केपी में चाय पीने क्यों गए? आपको रस्ते में 7 मरतबा बताया गया था कि तैयारियां मुकम्मल हैं भाईजान, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, और केपी हाउस के इर्द गिर्द रेंजर और पुलिस नजर आ रही है, फौज आ रही है। तो आप कह रहे थे कि मैं फौज से टकराव की वजह से हमने, तो फौज तो जिधर आप गए थे, फिर एक और बड़ी है कि पूरे अपने जो वो मुहाफ़िज़ीन थे, और एक उनके सरकारी मुहाफ़िज़ीन थे, एक उनके जो प्राइवेट मुहाफ़िज़ीन थे रस्ते में, उन सारों को छोड़ के वो चले गए। तो ये तनकीद हो रही है कि एक तो पार्टी की आदत कहाँ है पिछले कई दिन जलसों जलूसों में, और दूसरा अली अमीन गंडापुर का क्या वो किस मिशन पर थे और कहाँ रहे और फिर कैसे केपी असेंबली में पहुंचे, इस पे बात हो रही है। सर गंडापुर साहब ने आज फिर नारा लगाया है, कहते हैं जी, बल्कि ललकारा है, आज 3-4 और नई बातें बताई हैं कि फिर आऊंगा इस्लामाबाद। नहीं आज उन्होंने जो एक और ट्विस्ट दिया है कि वो जिस तरह केपी हाउस से निकले ना, आज उनका मोबाइल भी छीन लिया आईजी ने। वैसे अगर आईजी ने गाली दी है और मोबाइल भी छीना है और तोड़फोड़ की है तो आईजी के खिलाफ भी पर्चा तो होना चाहिए। वो तो होगा, वो यही मुतालबा कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं अगर आईजी को ना हटाया तो हम फिर आ रहे हैं इस्लामाबाद। सर अब कोई यकीन करेगा इस तरह से कि हर दूसरे दिन बाद आ जाते हैं? वैसे आएंगे अब मेरा ख्याल है जब तक 18 तक तो कोई, उसके बाद अगर इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात होती है तो मेरा नहीं ख्याल इस्लामाबाद आएंगे। लेकिन बात यह है कि पार्टी जो क़यादत है उस पर कारकुन बरहम है और दुखी दिखाई दे रहे हैं। साफी साहब कंक्लूडिंग नोट कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उन लोगों पे तो बरहमी बजाय जो पार्टी लीडर्स थे और सामने नहीं आए और उन्होंने लीड नहीं किया, लेकिन अली अमीन गंडापुर पे तो तनकीद का जवाब नहीं बनता ना, वो तो मेरे और सोहेल वड़ाई साहब के हीरो बन गए। सर भट्टी साहब ने उनको हीरो नहीं माना ना, वो कहते हैं वो तो दरमियान में से निकल गए थे। नहीं वो भी मान रहे हैं, भट्टी साहब भी मानते हैं, बस वैसे ही जरा ऐसा है, पर्सनालिटी क्लैश है थोड़ा सा, और कोई बात नहीं। भट्टी साहब अंदर अंदर से आप भी मानते हैं, हमारे सामने क्यों नहीं खुल के इजहार कर रहे? फिर पर्सनालिटी क्लैश। मैंने सोहेल साहब को कहा था कि आगे ना बताइएगा, लेकिन इन्होंने बता दी। बाकी तो रुकावटें तोड़ना, खंदकों को तोड़ना और खंदकों के ऊपर से, और इतने सारे कंटेनर, पूरा इस्लामाबाद जो था वो पता नहीं कौन सा मंजर पेश कर रहा था, तो ये सारी चीजें तो उन्होंने कर दी थी ना। सर बट इस सबसे हासिल क्या हुआ, ये सवाल है ना जो भट्टी साहब भी उस वक्त उठा रहे हैं। अगर कारकुन मायूस है तो फिर
لیکن بھٹی صاحب سے متعلق تو خود تشویشناک رپورٹس. بھٹی صاحب آپ ایسے ہی ہمیں تجزیوں میں کہہ رہے ہیں اوپر سے کہ آپ گنڈا پور صاحب نے غلط کیا, اصل میں آپ بھی مانتے ہیں وہ ہیرو ہیں؟ نہیں میڈم شیخ, بدقسمتی سے میں ایگری نہیں کرتا اپنے دونوں بڑوں سے. وہ ہیرو, وہ بلا شبہ چائنا چوک تک ہیرو تھے. اس کے بعد وہ کارکنوں کو چھوڑ کے چلے گئے, اور جب شیلنگ ہو رہی تھی, لاٹھی چارج ہو رہا تھا, اس وقت چائے پینے ہیرو نہیں جاتے. ہیرو چائے پینے نہیں جاتے. وہ چائے تو ہیرو بھی بیچارے پیتے ہیں نا, چائے تو پینی پڑتی ہے, پھر یہ نہ کرے. تو کیوں چائے پینی پڑتی ہے؟ چائے میں ایسا کیا ہے جو چائے پینے جانا پڑتا ہے؟ بھائی جب چائنا چوک ہے تو پھر چائے پینا آج کل جب چائے پینا تک جاتے ہیں چائے پینا پینی پڑتی. صافی صاحب کیا کہنا چاہیے؟ چائے پینا جو ہے شانی سمجھی جاتی ہے, آپ کو ابھینندن اور چائے یاد نہیں ہے. سر میں نے تو کل بھی آپ لوگوں سے پوچھا تھا سر ایسا کیا ہے اسلام آباد راولپنڈی کی چائے میں جو سب پینے آتے ہیں دور دور سے؟ میڈم شیخ انہوں نے صرف یہ غلطی کی تصویر جاری نہیں کی, ورنہ بھٹی صاحب آپ کو کچھ اندازہ ہے کیا؟ ادھر ہی چائے کا کپ لے آتے تو پھر شاید بھٹی صاحب کو بھی اعتراض نہ ہوتا, لیکن صرف یہ کہ ان سے چائے کے کپ کی تصویر لینا وہ بھول گئے. بھٹی صاحب آپ کو کچھ اندازہ ہے اس چائے کے بارے میں؟ جی مجھے بالکل مکمل ادراک ہے, اور باقاعدگی ہوش و حواس ادراک ہے. کیا ہے اس مسالہ چائے میں سر؟ بہت مزے کی چائے ہے. بس لوگ پشاور سے آ رہے ہیں, لاہور سے آ رہے ہیں, کراچی والے نہیں آ رہے. اچھا چلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ذرا بات کرتے ہیں. ایک اور بڑا معاملہ ہے, کل ریمارکس آئے ہیں کچھ, کیا مطلب ہے ان کا, کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد. چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ایک سماعت کے دوران بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں. عدالت میں ججز کے فیصلوں سے متعلق انہوں نے کچھ رائے کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے غیر آئینی اقدامات کی توثیق نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. عدالتی فیصلے کا حوالہ وہاں آئے گا, عدالتی نظائر جو پیش کیے جاتے ہیں یا کسی پرانے فیصلے کا حوالہ جو دیا جاتا ہے اکثر فیصلوں میں, اس سے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے کا حوالہ وہاں آئے گا جہاں آئین اور قانون میں ابہام ہو. عدالتی فیصلہ آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا. ان کا مزید کہنا تھا کہ ججز کا آئین اور قانون سے ہٹ کر فیصلہ دینا ملکی نظام کے لیے نقصان دہ ہے. لگتا ہے وقت آ گیا ہے کہ ججز کی کلاسز کروائی جائیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ریمارکس ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں کیا اہمیت ہے ان کی؟ ریما علینا سوری میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گی, میں نے فالو نہیں کی پروسیڈنگ, بہت اسپیکولیشن ہوگی کہ اس پہ ہم بات کریں. اور آپ کو پتا ہے میں اس فیور میں نہیں ہوں کہ ہم عدالتی ریمارکس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے اس کی سیاسی امپلیکیشنز پہ تبصرے کریں. آئی ڈونٹ تھنک اٹس گڈ پریکٹس. اچھا اگر آپ ایز اے لائر صرف اس کو خالصتاً دیکھیں تو پھر اس کا تجزیہ کس طرح سے کریں گی؟ کیا اس کا کوئی لنک جوڑا جا سکتا ہے جو ابھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اور اس میں عدالتی نظائر استعمال کیے گئے ایک کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے؟ نظائر استعمال اس میں کیے گئے جو پرابلمٹک ہیں, میرا نہیں خیال سے اس کا لنک بنتا ہے. لیکن اگین علینا عدالت میں بہت سے ریمارکس ہیں جو دیے جاتے ہیں, مجھے نہیں معلوم اس کیس میں شاید کوئی پریسیڈنٹ ہو جو وکلا ہیں وہاں انہوں نے ریز کیے ہوں, اس پہ یہ ریمارکس آئے ہوں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, بہت سی اور چیزیں عدالت کے بارے میں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں جو ریکارڈ پہ جو چیزیں ان سے ریلیٹڈ ہیں. ہم ان ریمارکس کو نکال کے کیا حاصل کرنا چاہیں گے اس تبصرے سے؟ ٹھیک ہے, ایبسولوٹلی ٹھیک ہے, فیئر انف. ارشاد بھٹی صاحب. میڈم شیخ بڑے دلچسپ ریمارکس دیے ہیں قاضی صاحب نے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہنا تو یہ ہے کہ کیا مارشل لاء کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں. 4 دن تو سپریم کورٹ میں جمہوریت رہی نہیں, سپریم کورٹ میں تو پھر سے ون مین شو ہو گیا ہے. اور قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے فل کورٹ کا یہ مطالبہ جو جمہوری ایک مطالبہ وہ نہیں بلایا جا رہا. ہم خیال بینچز بن رہے ہیں اور قاضی صاحب کی سپریم کورٹ پر قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے طرح طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات میڈم شیخ, مجھے یہ کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ڈکٹیٹرز کو تو برا سمجھا جاتا ہے, مارشل لاء کو تو برا سمجھا جاتا ہے, مگر ڈکٹیٹرز کی پیداوار, ڈکٹیٹرز کے ساتھ دینے والے اور مارشل لاء کو سہارے دینے والوں کو ہمیشہ سر آنکھوں پر کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ ویسے ہی مجھے میڈم شیخ یہ سمجھ نہیں آئی کہ اب آج کے دور میں کیا ہے جو مارشل لاء میں ہوتا ہے اور آج کے دور میں نہیں ہوتا.
آج دیکھ لیں جمہوریت میں جمہوریت ہے اور مارشل لا اور جمہوریت میں کیا ہے جو نہیں اس دور میں ہوتا ہے اور اس دور میں نہیں. آئین ٹوٹا, کئی بار ٹوٹا, جمہوری آپ سو کال جمہوری ہے نا, آئین ٹوٹا, کئی بار ٹوٹا, عدلیہ کے فیصلے نہیں مانے گئے, عدلیہ پر چڑھائیاں ہوئیں, پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنا دیا گیا, این آر اوز لیے گئے دیے گئے, من پسند کی قانون سازیاں ہوئیں, آئین کے حلیہ بگاڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, الیکشن سے بھاگا گیا, الیکشن چرایا گیا, الیکشن کو ضیاء الحق کا ریفرینڈم بنا دیا گیا, چادر چار دیواری کے تقدس, بنیادی انسانی حقوق, جعلی جھوٹے مقدمے, جھوٹی جعلی سزائیں, آزادی اظہار رائے, ووٹ کی عزت. کچھ ایسا مجھے بتائیں جو مارشل لا میں ہوتا ہے اور ادھر نہیں ہوتا, جو ادھر ہو رہا ہے اور مارشل لا میں نہیں ہوا. سر درخواست ہوگی سب سے کہ اگر مختصر تھوڑا سا رکھ لیں, بس ٹائم بڑا کم رہ گیا. سہیل وڑائچ صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں بھٹی صاحب سے, یہ کیا رائے ہے آپ کی اس متعلق؟ بھٹی صاحب مجھے بڑے عزیز ہیں اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان میں بہت ساری حقیقت ہے, لیکن ایک بڑی بات جو فرق ہے کہ جس طرح بھٹی صاحب نے ابھی یہ جو فرمایا ہے, اگر واقعی مارشل لا ہوتا تو وہ یہ نہ کہہ سکتے. بس, اور آپ ریمارکس کے اوپر نہیں تجزیہ تبصرہ کرنا چاہیں گے سر؟ قاضی صاحب کے جو ریمارکس ہیں, جی سر, میرا خیال ہے کہ وہ تو میں تو ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ججز نے منمانی تشریحیں کی ہیں. 5 ججز نے بیٹھ کے کروڑوں لوگوں کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ایسے نکالا ہے کہ جیسے جو ایک سرکاری غیر مستقل ملازم کو بھی اس سے پہلے کارروائی کرنی پڑتی ہے. اور اسی طرح میمو گیٹ سے لے کے آپ جو ہے وہ پاناما گیٹ تک سارا کچھ جو تھا, یہ افتخار چودھری صاحب سے شروع ہوا جن کو ہم نے بڑے محبت سے عدلیہ کی تحریک چلائی تھی, لیکن وہ عدلیہ کی تحریک کی بجائے جو تھی وہ جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ آ گئی, اور اس کے بعد اس نے سیاست دانوں کا قافیہ تنگ کر دیا. جس کے خلاف وہ چاہتے تھے اس کے خلاف انہوں نے ایکشن کیے. پھر اس کے بعد مسلسل کھوسا صاحب آئے, انہوں نے وہ اپنے آپ کو جوڈیشل ایکٹیویزم ہی دیکھا ہم نے. بالکل صحیح ہے سر. اخلاقیات کی بلند تر جو سطح پہ بیٹھتے تھے, انہوں نے باقی سب کو سسلی کا رہائشی قرار دے دیا. تو اس طرح پھر ثاقب نثار صاحب آئے. پھر یہ ایک کنٹینیوٹی ہے جس نے ملک کے پولائٹی کو, جمہوری کلچر کو, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو, ملک کے اندر تحریر و تقریر کی آزادی کو, ملک کے ہیومن رائٹس کو شدید نقصان پہنچایا, which they have no right. They have no right. ٹھیک سر. سلیم صافی صاحب. نہیں, میرے خیال میں اس کے لیے تو کوئی افلاطونی عقل کی ضرورت نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں, اور ہر کسی کو معلوم ہے کہ جو غیر آئینی فیصلے کیے ہیں عدالتوں نے, اس کی وجہ سے عدلیہ کا وقار بھی مجروح ہوا ہے اور اس پہ عوام کا اعتماد بھی اٹھ گیا. ٹھیک ہے جی, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.